वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जो नई हुकूमत है उसकी जो इस वक्त कैबिनेट के हवाले से मुशावरात जारी हैं और साथ साथ जो चैलेंजेस उनको दरपेश होंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया शहबाज शरीफ साहब ने। आज उनका दिन काफ़ी सवेरे शुरू हुआ और बहुत वो मसरूफ़ रहे अपनी जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि मुशावरत जारी है काबीना के हवाले से और जो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ हैं उनके ऊपर भी बात हो रही है। ऑब्वियसली इस हुकूमत को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरह जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो मईशत के हवाले से ही है। इसी हवाले से आज दोपहर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की माशी टीम है, मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इन्होंने तफसील से बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुज़िश्ता हुकूमत की जो नाकामियाँ थीं, गलत फ़ैसले थे, उसके ऊपर उन्होंने तफसील से बात की और जो नई तरजीहात हैं हुकूमत की उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने बेसिकली कुछ इस तरह की बात की कि उनके जो हवाले मईशत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो बहुत उसकी सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं है। साथ में ऑब्वियसली कैबिनेट फॉर्मेशन का जो चैलेंज है वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए आज सारा दिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुलाकातें करते रहे। इतना कुछ इस तरह की भी आ रही है कि वो कराची का चक्कर भी लगाएंगे MQM से बात करने के लिए। और ये इसलिए अहम समझा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी पहली तकरीर की नेशनल असम्बली में, तो उसके बाद वसीम अख्तर साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने ये शिकायत की कि शहबाज शरीफ साहब ने जो MQM से मुआहिदा किया है उसका जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। और उन्होंने ये बात दोहराई कि MQM के वोट्स जो थे वो कितने अहम थे शहबाज शरीफ साहब के लिए टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। कराची एक बड़ा इशू रहेगा इसी हवाले से। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर खान साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खुर्रम साहब वेलकम। आपको मैंने साबिक़ वफाकी वज़ीर हमने जान के आज बूझ के नहीं कहा, अमूमन हम ये भी जिक्र ज़रूर करते हैं। साबिक़ इज़ परफेक्टली गुड। नहीं सर, आप भी वो होपिंग कि आप कोई हिंट ड्रॉप करेंगे कि अब जो कैबिनेट बन रही है उसमें क्या होने वाला है। सर कुछ तो बताएं, आप होंगे और कौन होगा? मुशावरत जारी है। जो आज वज़ीर आज़म जब अख्तर बैंगल साहब के पास गए और मोहसिन दाऊद साहब के पास गए तो वहाँ मैं भी मौजूद था, तो उस पर कोशिश तो हमारी यही है। देखिए एक बड़ा यूनिक वाक़या हुआ है कल, और अगर आपके नाज़रीन ने जो तकरीब थी हल्फ बर्दारी की वो देखी हो तो वो जो सारे कायदीन एक लाइन में बैठे थे वो एसेंशली पूरा पाकिस्तान है जो वहाँ बैठा हुआ, जिसमें बलूचिस्तान की जमातें भी हैं, जिसमें मजहबी जमातें भी हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी है, जिसमें कराची भी है, जिसमें सिंध भी है। तो एक पूरी एक यूनिटी है और उस यूनिटी को कायम रखने के लिए सबको उनका हक है, बल्कि कि उन्होंने जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है इस तहरीक अदम एतमाद में और वज़ीर आज़म बनाने में, तो उनको जो बेहतर तरीके से अकोमोडेट करना पहली तरजीह है। बिलाशुबा जो 3-4 इंतहाई गंभीर मामलात हैं जिनकी वजारतें हैं, जैसे खारजा है वो बहुत अहम है इस वक्त। इसी तरह जो हाँ जी फाइनेंस ऑफ कोर्स वो भी, और तीसरा जो है वो वजारत तवानाई जो है, ये 3 तो बहुत ही अहम। तो उनके लिए पोर्टफोलियोज़ के लिए एक अलहदा डिस्कशन जारी है क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ काबिलियत की ज़रूरत है। लेकिन अदरवाइज़ जो सब जमातों को अकोमोडेट करना, इसीलिए वज़ीर आज़म खुद चल कर गए, शुक्रिया भी अदा किया और उनको ये भी कहा कि हम सब माफ़ करिएगा अगर यहाँ पर बात काटूँ और कहूँ कि आप ऑब्वियसली इसको आप यू लुकिंग एट इट कि सारा मुल्क इकट्ठा है, एक नेशनल गवर्नमेंट की सूरत है, मगर सर ये भी तो फिर इसको देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी कोलिशन है, इतना बड़ा इत्तेहाद है कि शहबाज शरीफ साहब जो मतलब कि जाने जाते हैं टू रन अ वेरी टाइट शिप, जिसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज वो पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर थे अपने पास रखते थे, इस दफे इस तरह का कुछ होता हमें नजर नहीं आ रहा। क्या हम चैलेंज तो है ना, चैलेंज तो बड़ा सीरियस है। देखिए जब आप किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके पास जिम्मेदारी नहीं है महसूलात को बढ़ाने की, आपके पास महसूलात आ रहे हैं, आपने सिर्फ खर्च करने और आपने बेहतर इंतजाम करना है अगर आप में वो काबिलियत है। यहाँ तो ये है कि ये महसूलात पहले रेज करने हैं फिर सूबों में बांटने।
اسی طرح خارجہ پالیسی کا وہ سبجیکٹ ہے جو شہباز صاحب کو بڑا سیریسلی مینیج کرنا پڑے گا، جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، سول ملٹری ریلیشنز کا سبجیکٹ بڑا سیریس ہے، وہ ان کو مینیج کرنا پڑے گا. تو وہ یہی ہے کہ ان کو اپنی جو ریفارم کرنے پڑے، ریفارم کرنے، جو ٹیم انہوں نے بنانی ہے اس کا ایک حصہ تو بلا شبہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسینچلی اگر آپ اتحادیوں کو پھر کیا دیں گے آپ؟ آئی مین آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انرجی اور فائنانس آپ اور فورن آپ اپنے پاس رکھیں گے اور پھر باقی چیزیں اتحادیوں کو دیں گے. آخر پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سینئر اور تجربہ کار لوگ ہیں. فورن پالیسی کے لیے سر، انرجی کے فورن لیے پالیسی نہیں، انرجی کے لیے نہیں ہے لیکن فائنانس کے لیے ہیں. فائنانس کے لیے سر کون ہیں ان میں لوگ جو سینیٹرز بھی ہیں، صرف آپ نے قومی اسمبلی کو تو نہیں دیکھنا جی، سینٹ مانڈوی صاحب کی بات لوگ ہیں جو رہ چکے ہیں. نہیں، نوید قمر بھی فائنانس منسٹر ہے، وہ سینٹ میں نہیں ہے نا سر، وہ نیشنل اسمبلی میں، اس لیے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے جب ایسے آپ اتنی بڑی کوalition کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو شہباز صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول بی اے گورنمنٹ آف کانسٹنٹ نیگوسیشن، مستقل مذاکرات جاری رہیں گے. کہیں نہ ویری کوئکلی مظہر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنے. یہ بتائیں کہ بہت افواہیں ہیں کہ آپ مولانا صاحب جو ہیں وہ صدر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. صدر کا مواخذہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی دقیق قسم کی سیاسی کیلکولیشن چاہیے، کیونکہ آپ نے دونوں ایوانوں نے ووٹ دینا ہے. And sir, he is the face of the country. ہاں، and he is the face of the country. لیکن to Maulana's credit وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس جو عمران خان صاحب کی فاشسٹ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف علم بلند کیا. تو اگر ہمارے ان سے نظریات فرق ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بلا شبہ شہباز صاحب ہیز سو مچ ٹو ڈو. ان کے پاس بہت کام ہے کرنے کو، سمجھنے کو اور آگے بڑھنے کو. لیکن ایک بات ہے، دیکھیں، ایک جو اس سے پہلے کہ مظہر صاحب بولتے ہیں، یہ ایکچولی حکومت شفا ہے، ہیلنگ کی گورنمنٹ ہے. کہ بھی جو عمران خان صاحب گہرے زخم لگا گئے ہیں پاکستان کی جو فسکل ایشوز ہیں، پاکستان کی فورن پالیسی ایشوز ہیں، پاکستان کی ڈیموکریسی فیڈرلزم کے جو ایشوز ہیں، ان کو جو گہرے زخم لگا گئے ہیں ان کو ہیل کرنا بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. سر آپ کے اپنے اندر کے زخم جو ہیں وہ ہیل ہوں گے تو آپ ملک کے کریں گے. میں ایک بات دیکھیے، ون ایگزامپل دین آئی لیٹ یو گو. محسن داوڑ جن کے اوپر اسی حکومت کے آغاز میں کیس بھی ہوئے، ان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے، فورن ایجنٹ ہوئے، لیکن کل جب وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں کہا میرا بھائی محسن داوڑ، تو اب ہمیں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں یا وہ پشتون جو تحفظ موومنٹ تھی جس کے وہ پہلے رکن تھے، ان کے لوگوں کے لیے وزیر اعظم کے منہ سے یہ لفظ نکلنا کہ میرا بھائی محسن داوڑ، میں تو سمجھا تھا کہ یہ جمہوریت کا بہت بڑا حسن ہے اور بڑی خوبصورتی ہے کہ سب کو ساتھ لیا ہے. بالکل صحیح ہے، مگر پچھلے 1-2 دنوں سے ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف کے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے چیلنج ہوگا، زخموں پہ اگر نمک چھڑکنا نہیں چھڑکنا، معاف کریے گا، ہیل کرنا ہے تو پھر یہ اس طرح کی شروعات جب حکومت کی ہوگی تو یہ ڈزنٹ بورڈ ویل. بلا شبہ یہ ایشو ہے کہ آزادی اظہار انتہائی اہم ہے، لیکن غالباً جس قسم، اور میں آپ کے پروگرام میں کھول جس قسم کی غلاظت تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر پھینکی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کو بھی ہیل کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان کا جو یہی الزام آپ پہ بھی لگتا تھا. پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے اس میں زہر بھر دیا تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے خود. جی مظہر صاحب معاف کریے گا، تھوڑی دیر ہوگی. سر آپ نے خرم صاحب کی بات تو سنی، وہ بہت ذکر کر رہے ہیں ہیلنگ کا اور زخموں پہ مرہم رکھنے کا، بٹ سر وسیم اختر صاحب کی تو ٹون سے لگ رہا تھا کہ وہ تو پہلے دن ہی کچھ ناراض ہیں. کیا ہوا سر، کچھ تفصیل ہمیں بھی بتائیں. جی شکریہ آپ کا. پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ وسیم اختر صاحب نے جو بھی اسپونٹینیس ان کا ریاکشن تھا اس کو خود ایم کیو ایم کے اندر بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا، اور کچھ لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا بھی اس بات کو کہ وسیم اختر کو اس طرح ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی اختلاف کا پہلو نکلے. لیکن بہرحال آج شہباز شریف صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس گئے ہیں اور ان کی پارٹی سے، جہاں وسیم اختر بھی موجود تھے، مشاورت بھی ہوئی ہے، اور کل وہ کراچی بھی آ رہے ہیں، شاید بہادرآباد ان کے عارضی مرکز جو ہے ادھر بھی جائیں. لیکن اگر اوور آل آپ سچویشن دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک گورنمنٹ ہے
جو اپنا باقی ماندہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کے 1.5 سال رہ گئے تھے اس کو پورا کریں گے. تو یہ کوئی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی 5 سال کی ٹرم کے لیے گورنمنٹ آئی ہے. لہذا مظہر صاحب آپ کو یقین ہے کہ یہ 1.5 سال مکمل کریں گے؟ مطلب میں تو اس ٹینیور کی بات کر رہا ہوں جو ٹینیور رہ گیا ہے, اس گورنمنٹ کا جو ٹینیور رہ گیا ہے. اس گورنمنٹ سے مراد یہ کہ جو پچھلی گورنمنٹ کی ایک طریقے سے آپ ایکسٹینشن ہی کہیں گے نا اس کو, یعنی ان کے ٹینیور کی ایکسٹینشن ہی کہیں گے اس کو. تو وہ جو پیریڈ ہے وہ رہ گیا. اب اس سے پہلے جلدی بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں, اس میں 6 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں, سال 1.5 سال جو وقت مقررہ ہے اس پہ بھی الیکشن, جس طرح شاید خاقان صاحب نے کہا کہ وقت مقررہ پہ ہوں گے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ بیسکلی, اور اس چیز کو کلیئر کرنا خود پرائم منسٹر کی طرف سے بہت ضروری ہے کہ وہ کب الیکشن کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو دوسری بات جو ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب اتنی بڑی کولیشن ہے, اس کولیشن میں گورنمنٹ کا 1.5 سال کی یا سال بھر کی, میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹینیور ہے اس میں سائز آف دا کیبنٹ اتنا بڑا ہوگا تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا. اب یہ کولیشن میں یہ پرابلمز رہتی ہیں, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے کولیشن کا کہ آپ ذرا سی بات پہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے, ذرا سی بات پہ کوئی اس کو منانے پہنچ جاتے ہیں. تو اگر آپ کا گرینڈ کولیشن ہے تو کیا گرینڈ کولیشن کا آپ اجلاس بلائیں, اس میں طے کریں کہ بھائی اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور ہم خود پیٹتے رہتے ہیں یہ کہ جی معیشت کے برا حال ہے. مظہر صاحب یہی بات اگر ہم خرم صاحب سے بات کریں, خرم صاحب یہ مظہر صاحب نے بہت اہم ایشو اٹھایا ہے سر, کہ وہ الیکشنز اب آپ نے کب کروانے ہیں, 1.5 سال مکمل کرنا ہے یا جو 1.25 سال رہ گیا ہے, یا آپ لوگ جلدی الیکشنز کروائیں گے؟ دیر از نو کلیئرٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کہتی ہے, آپ لوگوں کے آپس میں بھی بیانات جو ہے وہ میچ نہیں کرتے. دیکھیے کلیئرٹی کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ پاک روپی جو ہے وہ اس نے مضبوطی لی ہے پچھلے 2 دنوں میں. سر اگر آپ پاک روپی کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں وہ پیٹرول پرائسز جو آپ اتنی تنقید کرتے ہیں فریز کرنے پہ, عمران خان صاحب کو 2 دن ہو گئے ہیں, اتنی لمبی آج پریس کانفرنس کی, اس کا کوئی ذکر نہیں کیا سوائے تنقید کرنے کے. میں تو ذکر کروں گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کبھی اتنا نہیں بڑھا جتنا کل بڑھا. That's not an answer to my question. I'm coming to your answer. دوسرا یہ کہ اچانک پنجاب میں وہ یوریا جو ناپید تھا وہ واپس آ گیا مارکیٹ میں, کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب آ گئے. اچھا تو یوریا ڈر کے آ گیا, ڈر کے آ گیا. دیکھیے ہونا کیا ہے, جو 2-3 ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وہ سالو ہوں گے نا, کہ پاکستان سے جو گندم کی مستقل سمگلنگ جاری تھی وہ روک لیں گے آپ. یس, یہی تو دیٹس دا ہول پوائنٹ آف ہیونگ شہباز شریف. یوریا کی سمگلنگ مستقل جاری تھی وہ رک جائے گی, جو دوسرے ملکوں میں جا رہی تھی سمگل ہو کے, اور جب وہ رک جائے گی تو پھر پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گی, اس کی قیمت گرنا شروع ہو جائے گی. جو اصل جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1 ماہ میں پاکستان کی جو معاشی صحت ہے اس کا ایک بہت تھورو ریویو ہونے لگا ہے. So are you saying the price freeze is going to stay till the review is done? نہیں, مے بی شاید اس سے پہلے ہی ہو جائے, لیکن کیا سوچا ہے اسینچلی الیکشن کا دار و مدار اس اکنامک ریویو کے اوپر ہے کہ کیا یہ ایشو سالویج ہو سکتا ہے اگلے 1.5 سال میں کسی بھی طرح. اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں معاملات اتنے خراب ہیں کہ ایک نئی حکومت ہی آ کے جس میں پورا مینڈیٹ ہو اور کانفیڈنس ہو, اور جہاں کولیشن اتنی بڑی نہ ہو, انویلڈی, تو پھر جو ہے وہ ہم اگر الیکشن جلدی ہو جائیں گے. اگر یہ فیل ہوا, شہباز صاحب اس پہ بہت سیریسلی انہوں نے آج سے کام شروع کر دیا ہے, اور وہ پریس کانفرنس بھی اسی کی کڑی تھی, تو وہ اگر انہیں محسوس ہوا کہ اس پر کوئی کام ہو سکتا ہے یا ہمیں کچھ ریلیف مل سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, تو پھر ہم پاور میں آنے سے پہلے نہیں کر لینا چاہیے. بہت سارا کیا ہوا ہے, لیکن بہت سارے مہینہ چاہیے آپ کو. بہت سارے اکنامک نمبرز جو ہیں جو کہ وزارت خزانہ کے اندر دبے ہوئے ہیں. مفتاح صاحب تو ہمیں بتا کے نہیں تھکتے کہ ان کے پاس سارے جو نمبرز ہیں وہ فائنانس سے آتے ہیں. دیکھیے جو سب سے بڑا جو گہرا کنواں کھودا ہے عمران خان صاحب نے, وہ یہ ہے جس کا کل ذکر بھی پرائم منسٹر نے کیا, کہ جو 71 سالوں میں 25,000 ارب روپے کا ڈیٹ تھا, گورنمنٹ ڈیٹ. So you're avoiding my question on the petrol price freeze. نہیں, پیٹرول پرائس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے, ابھی فوری طور پر اس کو سے, لیکن اگر 71 سالوں میں 25,000 ارب تھا اور اکیلے عمران خان صاحب 4.25 سال میں 20 ارب کا قرضہ لے گئے, اس جو اصل جو میں آپ کو بتاؤں نا, جو اگر آپ نے واقعی آپ کے ناظرین کے لیے ٹیکنیکلی اس قرضے کی جو تفصیلات ہیں جو باہر نہیں آتی,
وہ اب وزارت خزانہ سے باہر آئیں گی کہ وہ کس سے کتنا کتنا کس ٹرم پہ کس انٹرسٹ ریٹ پہ لیا گیا ہے, کس طرح ہمیں اگلے سال میں ضرورت ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس جب واپس اگر جانا ہے تو کیسے جانا ہے. مظہر صاحب, آپ نے سنا خرم صاحب کی بات, وہ obviously سر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہینے کا ریویو کریں گے اکانومی کے, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر سیلویج نہیں ہو سکتی تو ہم الیکشن کال کریں گے. دیکھیے اگین میں یہی کہوں گا کہ سائز آف دا کیبنٹ کتنا ہوگا, جو مجھے لگتا ہے وہ تو ظاہر بڑا ہوگا, اتنی بڑی کولیشن اتنے, لیکن یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا کوئی ان پارٹیز میں گریس یہ شو کرے گا کہ جی جو ہماری معیشت کا برا حال ہے, یا سارے مل کے یہ سوچیں گے کہ اتنی معیشت کا برا حال ہے جتنا کم سائز کی کیبنٹ کریں, اور جو مسلم لیگ نون شوڈ ٹیک لیڈ کہ وہ ان کے منسٹرز کی تعداد کم سے کم ہو دوسرے منسٹرز کی, کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے کمٹمنٹ ہے. اور دوسری بڑی بات, ایک سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ باہر ہے, اور جو ہے وہ جو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, جب آپ حکمراں بن جاتے ہیں تو حکمراں جو ہوتا ہے وہ سائے دار درخت کی طرح ہوتا ہے. جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ پھر جھکتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ مودی صاحب 4.5 سال تو ہم کیکٹس بھگتتے رہے ہیں, تو پھلدار درخت کون سا تھا ہمارے پاس؟ تو کانٹوں والا کیکٹس آپ نے دیا ہوا تھا عمران خان کے نام سے. سر وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کیکٹس مت بنیے گا, آپ درخت بنیے گا. پھر اگر آپ نے بھی وہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پاکستان کی پالیٹکس میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں. نہیں, ہم نے وہ نہیں کرنا, بالکل بھی نہیں کرنا. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جی نہیں, دیکھیے یہ اب صرف غور فرمائیے, آپ عمران خان صاحب کی پچھلے 1 مہینے کی تقریریں اٹھائیں اور کل شہباز شریف کی, انہوں نے ایک دفعہ بھی میں نہیں بولا. انہوں نے کہا میں یہ کروں گا, میں یہ جانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. سر معاف کریے گا, یہاں بات کاٹ رہی ہوں, میں کا لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اتنی بڑی آپ کی جماعت ہے, پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے بیٹے کو آپ چیف منسٹر بنا رہے ہیں, آپ بھی بڑا دل کر سکتے تھے کسی اور کو چیف منسٹر بنا لیتے. دیکھیے موروثیت کا چیپٹر بند ہونا چاہیے. کیا شہباز خود کھول کے مجھے کہہ رہے ہیں بند ہونا چاہیے, میں نے کس کو لے کر؟ سنیے, کیا شہباز شریف کا باپ سیاست میں تھا؟ نہیں تھا. کیا اس کا دادا سیاست میں تھا؟ نہیں تھا. کیا اس کا پردادا سیاست میں تھا؟ نہیں تھا. تو لہٰذا شہباز شریف تو موروثیت کی پیداوار نہیں ہے نا. نہیں تو سر وہ اپنی اب ڈائنیسٹی آگے تو چلا رہے ہیں. جب ڈائنیسٹی کا الیکشن ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. کیا مطلب سر؟ مظہر صاحب جی مظہر صاحب, یہ بات نہیں ہے. کوئی بھی فیملی کا ممبر پالیٹکس میں ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. کیا حمزہ شہباز سے سینئر لوگ پارٹی میں نہیں ہیں؟ کیا شہباز شریف سے زیادہ سینئر لوگ پارٹی میں نہیں ہیں؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آئے اسی پروسیس سے آئے. بالکل حمزہ شہباز بھی, مریم نواز صاحبہ بھی, اور لوگ بھی پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن جب آتے ہیں تو وہ ایک دم ٹاپ پوزیشنز پہ پہنچ جاتے ہیں. یہی پیپلز پارٹی بھی, یہ دوسری جماعتوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوسری جماعتوں میں بھی اب فیملیز اس طرح آ رہی ہیں. آئیں ضرور, لیکن پھر اس پروسیس سے گزریں, جس پروسیس سے وہ کارکن, وہ لیڈرز جو سالہ سال سے پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, وہ کیوں ٹاپ پوزیشن پر نہیں؟ 2008 سے 18 تک حمزہ شہباز پاکستان کی قومی اسمبلی کے منتخب رکن تھے, اور 2018 سے لے کر آج تک صوبائی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں. اگر ان کے حلقے کے ووٹر انہوں نے منتخب کر رہے ہیں تو وہ منتخب ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس کو ایک غیر ملکی سازش کے تحت گرایا گیا ہے, اور کس طرح یہ جو بیانیہ ہے جس کو اپوزیشن کیا ریاستی ادارے جتنا بھی وہ جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ پہ. اس کا اگر ہم ذکر کریں, اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, ڈین اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, باسٹن یونیورسٹی. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ تو رہے ہیں پچھلے مہینے سے, چند ہفتوں سے پاکستان میں جو صورتحال ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک الزام ہے, بیانیہ انہوں نے اس کو افسر بنا لیا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایک ایسا الزام ہے جو صرف پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے صرف وہی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟
نہیں عارفہ، دو آپ نے لفظ استعمال کیے اور بالکل درست کیے، اور وہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک الزام ہے جو سو کالڈ خط یا مراسلے کے بارے میں جو لہرایا گیا، اور ایک بیانیہ از ہیئر ٹو اسٹے. اور اس وقت وہ بیانیہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، لیکن اس بیانیہ کی پاور، اس کی والیٹیلٹی اتنی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک طرح سے ایک پرماننٹ فیچر بن سکتا ہے. اور بہت سے اور جو پارٹیز ہیں، لوگ ہیں، وہ اس بیانیے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ بیانیہ تو اینٹی ویسٹ ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہم نے نہیں پیدا کیے، کہیں بیرونی سے آتے ہیں. اور وہ ایسا بیانیہ ہے کہ جس پہ ایک ڈیپ وسرل بلیف ہے. وہ جو ڈسٹرسٹ کی بات ہم بہت بار آپ کے شو پہ بھی کی ہے. دیکھیں، ہمیشہ میں آتا ہوں آپ کے شو پہ، دوسرے پہ پوچھتے ہیں جی امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کوئی اندر سے سوچ رہا ہے، کھچڑی پکا رہا ہے ہمارے بارے میں، ایز اف کہ وہ صرف ہمارے بارے میں سوچتا ہے. وہ اتنا پوٹنٹ ہے، جس طرح وہ بچوں کی گیم ہوتی ہے نا پوکیمون، اس میں کچھ کارڈ ہوتے ہیں، وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ ہر کارڈ کو ٹرمپ کر دیتے ہیں. وہ بیانیہ جو ہے، جو اینٹی ویسٹ کا ہے، وہ ناؤ از ان دی اوپن. کیونکہ اب تک آپ کا ڈسٹرسٹ نیشنل تھا، لیکن وہ پولیٹیکل ایشو نہیں تھا. پولیٹیکل کارڈ انڈیا ہوتا تھا، پولیٹیکل کارڈ ریلیجن ہوتا ہے. اب ایک نیا پولیٹیکل کارڈ آ گیا ہے جو اینٹی ویسٹ یا اینٹی امریکن. جہاں تک بات ہے مراسلے کی اور الزام کی، وہ آئی تھنک ہیز ٹیکن ایوری ون بائی سرپرائز، کیونکہ وہ اتنا ایک طرح سے ان یوزول، انبلیویبل ہے کہ اس پہ جس قسم کی ایک آ گئی آپ کو ایکسیپٹنس، دیٹ ٹک ایوری ون بائی اسٹارم. اپوزیشن کو تو اس لیے بھی اسٹارم کیا کہ یار اینٹی امریکہ تو ہم تھے، یہ کیسے ہو گیا ہمارے خلاف، اور یہ سٹک کیسے ہو گیا. اور ہم سارے یہ سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے یہاں بات کاٹ رہی ہوں، معاف کریے گا، بٹ یہ جو آپ نے بات کی کہ پہلے انڈیا کارڈ ہوتا تھا، اب یہ اینٹی ویسٹ ہے، تو سر یہ کیا ایک اوور نائٹ تو نہیں ہوا؟ ایسی کون سی آپ کو ہسٹوریکل ایونٹس مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الزام ہے یہ بیانیہ بن گیا؟ تاریخ تو کوئی ہوگی نا آپ کے خیال میں جس کی بیسس پہ یہ تبدیلی آئی ہے؟ جی، تاریخ تو 70 سال کی ہے نا. دیکھیں، وہ جو ہم بیانیے کی بات کر رہے ہیں اور جو فیلنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پرویسو ہے نا. جب ہم ٹرمپ کی الیکشن کی بات کرتے تھے، ہمیں اس میں نظر آتی تھی. جب ہم بائیڈن آئے گا اچھا ہوگا برا ہوگا، ڈیموکریٹ اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، افغانستان. یہ تو ایک بلڈ ہوتا رہا نا. اس کے بعد ایک چنگاری چاہیے تھی. چنگاری جو ہے وہ یہ بن گئی کہ عمران خان ان کی مقبولیت کے ساتھ، اور پھر وہ خط لہرانا، اس سے پہلے ایک ہفتے تک کہنا کہ جی سرپرائز آ رہی ہے، سرپرائز آ رہی ہے، سرپرائز آ رہی ہے. تھنگس پائلڈ اپ. لیکن یہ والی جو آ گئی تو ریڈی تھی. اور اب جب لگ گئی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، اب جب یہ کارڈ آ گیا تو یہ واپس نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہوگا لیٹس سے کہ کل وہ کمیشن بناتے ہیں یا ہیئرنگ کرتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے. ایسے ہونا چاہیے کہ یار یہ اس مراسلے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو آؤٹ آف نارمل ہو. اگر سخت بات تھی بھی تو ایسا نہیں تھا کہ کسی کوئی بہت بڑی سازش. ثابت ہو جاتا، 100% ثابت ہو جاتا. آپ کے خیال میں کیا بیانیہ پیچھے چلا جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا. اور اگلی بار جب کسی اور پارٹی کو، کسی ریلیجس گروپ کو، کسی اور پارٹی کو، کسی اور پہ کوئی الزام لگانا ہوگا، ان کا سبق یہ ہوگا کہ یار جس طرح کسی کو بھی آپ کر سکتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ پرو انڈیا کارڈ یہی تھا نا. یہ سارے کارڈ نیگیٹو کارڈز ہیں. ریلیجن کارڈ بھی نیگیٹو کارڈ ہے. ایک نیا نیگیٹو کارڈ آ گیا آپ کی گیم میں، جو اس سے پہلے کم از کم سیاسی پارٹیز نہیں یوز کرتی تھی. شاید وہ اس لیے نہیں یوز کرتی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ یار ہمیں کل اگر ہم آ گئے تو ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم اس ساری گفتگو میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اچھا امریکہ کیا کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلی چینج یہ ہوئی ہے کہ پاکستان چینج ہو گیا ان ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو پلے دس کارڈ. یہ پرماننٹ ہے، یہ رہے گا. پاپولزم بھی پرماننٹ ہے. پرماننٹ مطلب لانگ رہے گا. بالکل سر، یہ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، یہ جو پاپولزم کا آپ نے ذکر کیا، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ڈاکٹر عادل نجم سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ پاکستان تحریک انصاف کا نیا بیانیہ سامنے آیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بٹ سوال تو سر یہاں یہی پیدا ہوتے ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا یہ جو اگلے دن ہم نے ایک سڑکوں پہ مظاہرہ دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی طرف، کیا وہ اس کو سسٹین کر پائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز جلد ہو جائیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کے بعد ہوں. کیا عمران خان صاحب اس بیانیے کو 6 مہینے سال تک زندہ رکھ سکیں گے؟
देखिए मेरे ख्याल में सियासी सवाल इस वक्त यही है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो अब हुकूमत है, खाकान अब्बासी साहब वगैरह, वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि जी इलेक्शन हमें जल्दी कोई नहीं है, क्योंकि इन अ वे गेम ये भी चेंज हो गई बिटवीन द लास्ट 10 दिन कि अब जो है जल्दी इलेक्शन मांगने वाला जो पार्टी है वो पीटीआई, और खुसूसन जो हमने देखा सड़कों पे लोगों को, उसके बाद उसे एक और भी तकवीत मिली। उस तकवीत की वजह से प्रोबेबली उन्होंने फैसला भी कर लिया कि हम जी अपनी रेजिग्नेशन देते हैं टू इवन फोर्स द इशू मोर। लेकिन मेरे ख्याल में इनके पीछे एक सवाल ये है कि जो हमने सड़कों पे देखा, क्या वो उस गम और गुस्से का इजहार था कि जी हमारी पार्टी की हुकूमत हट गई, तो वो जो एक शोक वाली कैफियत होती है और गुस्से वाली कैफियत होती है, क्या सिर्फ उसका इजहार था, या वो इजहार था एक नई तहरीक का? सर्टनली इमरान खान और उनके साथी चाहेंगे कि एक नई तहरीक हो, और उसमें मेरी गुजारिश ये होगी, जो मैं कई बार बात करता हूँ कि ये पॉपुलिज्म जो है, पॉपुलर लीडर बहुत हुए, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक ट्रू और डीप पॉपुलिज्म है। पॉपुलिज्म से मुराद यहाँ ये है कि सियासत जो है वो पार्लियामान से हटके वो अब मुजाहिरों और जलसों और स्ट्रीट पे वापस आ गई है। इन अ वे उसकी हमने बिल्कुल एक फिजिकल मजहर ये देखा कि आपकी स्टिल द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट से को छोड़ के बाहर चली गई कि हम अब सियासत वहां करेंगे। तो उसके इमीडिएट मुहर्रिकात बहुत से हैं, लेकिन व्हाट दिस मीन्स इज कि एक तरह से पाकिस्तान पॉलिटिक्स पे पॉपुलिज्म फोर्स हुआ, जो इमरान खान की स्ट्रेंथ है, जो इस वक्त आपकी अब नई हुकूमत है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। और यहां यह भी सोचना होगा, अगर आप मुझे इजाजत दें गुजारिश करने की, कि पाकिस्तान में दूसरी पॉपुलिस्ट फोर्सेस कौन सी हैं। तो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जो सबसे बड़ी पॉपुलिस्ट फोर्स है वो रिलीजियस है, जिसके पास अभी तक वोट लेने की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, लेकिन पॉपुलिज्म की लोगों को लाने की तो जरूर थी। तो अगर आपने स्ट्रीट का जवाब स्ट्रीट से देना है, तो सबसे ज्यादा पोटेंसी कहां है आपके पॉलिटिकल सिस्टम में? वो आपके रिलीजियस ग्रुप्स में है, चाहे वो ऑर्गेनाइज में हो जेयूआई, चाहे वो तहरीके लब्बैक जैसे में हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसके जो रेपरकशंस होते हैं, उस मूव की जो दूसरी मूव्स होती हैं, that suggests कि we are going to see more and more on the street, and it is not only going to be PTI. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।